अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इस वक्त एक नाजुक और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां तहरीक इंसाफ को बैक वक्त कानूनी और सियासी महाजों पर सख्त दबाव का सामना है। अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के बाद इमरान खान की बहनों समेत 400 से ज़ायद पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 92 में से 70 अराकीन का वफाकी पुलिस को मतलूब होना इस बात की निशानदही करता है कि तसादुम की सियासत अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। पीटीआई जहां इमरान खान की मुबैना कैद तन्हाई को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश कर रही है, बयानिया बना रही है, वहीं हुकूमत न सिर्फ इन दावों को मुस्तरद कर रही है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू में मुलाकातों के आदाद शुमार भी पेश करके इस बयानिए को कमज़ोर बनाने में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ इमरान खान की मुमकिना तौर पर किसी और जेल मुंतकली, सोशल मीडिया बिलखसूस एक्स पर क्रैकडाउन के इशारे और अपोजिशन इत्तेहाद और पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की खामोश मुफाहमती कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि असल सियासी खेल पसे पर्दा भी जारी है। ऐसे में बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं, क्या पीटीआई मुज़ाहमती सियासत जारी रख पाएगी या किसी मुफाहमत की तरफ बढ़ेगी? क्या सख्त हुकूमती इक़दामात वाकई रियासती रिट कायम करेंगे या सियासी तक़सीम को मज़ीद गहरा कर देंगे? और सबसे बढ़कर ये कि क्या इस बढ़ती कशीदगी में जमहूरी अमल के लिए कोई मतवाज़न रास्ता निकल पाएगा या नहीं? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा फराह खान साहिबा ने। फराह खान साहिबा, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। इसके साथ हमें रहनुमा तहरीक इंसाफ अमजद खान न्याजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। न्याजी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं और दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। आगाज़ हम न्याजी साहब आपकी इजाज़त से फराह खान साहिबा से कर लेते हैं। फराह साहिबा, मिलने आप लोग इन्हें देते नहीं हैं अपने बानी से, और एहतजाज जब ये लोग करते हैं तो आप इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, तो इतनी सख्ती आपकी तरफ से क्यों है? आप खुद एक जमहूरी जमात अपने आप को कहते हैं, लेकिन जुल्म जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं ख़ुद भी एक सियासी वर्कर हूँ और हम भी इन्हीं अदवार से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बेशक ये जो प्रोसेस चल रहा है, हम भी इसी भट्टी में जले हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है हर एक चीज़ का। अगर आप समझते हैं कि आपके लीडर जेल में हैं, हमारे भी लीडर साहिबान जो थे जेलों में थे, नवाज़ शरीफ साहब हो गए, मरीम नवाज़ साहिबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब, हमारे दीगर जो रहनुमा हैं, तो हम भी जाते रहे हैं, हमें भी गालियाँ पड़ती रही हैं, हम भी डंडे खाते रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा इंतशार, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमने ऐसा इंतशार नहीं किया। आपको मिलने दिया गया तो आप अपने केस के बारे में बात कीजिए। आप बाहर आके फिर इंडिया के चैनल्स पे बैठ के ऐसे बयानिए बनाते हैं कि उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक होते हैं। आप बजाय इसके कि आपको देखें 2013 में आपको हुकूमत मिली। अच्छा, मैं ये हैरान परेशान हूँ कि जब भी इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलती है तो इनको हमेशा धरने याद आते हैं। 2013 जबकि हम बना सकते थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने 2014 में धरने शुरू कर दिए। उसका क्या नतीजा निकला? फिर जब 2018 में आपको खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे, कह लीजिए कि नेशनल असम्बली आपको मिल गई है, जहाँ से आपकी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी हुई, तो आपने असम्बलियाँ तहलील कर ली। फिर जब अगेन आपको थर्ड टाइम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलती है तो फिर आप धरनों के पीछे लग गए। तो ये धरनों से हासिल क्या होने वाला है? धरनों की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा आज बिल्कुल खंडर बन गया है। इसका ये नतीजा निकला है। आपको मिलना है, आपका हक है, आपको सपोर्ट भी किया गया था, आपसे मुज़ाकरात भी किए गए थे, लेकिन जब आपके साथ बैठा जाता है आप फिर पीछे चले जाते हैं। तो आपसे कैसे बात की जाए? आप तैयार नहीं हैं, आप गुस्से में हैं, आप बयानिए बनाते हैं, हमारे खिलाफ बना लीजिए। जमहूरियत का यही हुस्न है, हम आपको पूरा रूम देते हैं, लेकिन खुदारा दस्तबदस्त आपसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले है। कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात ना की जाए, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने में जो कामयाबी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इकोनॉमी कहती है कि पाकिस्तान 42 नंबर पे है और जबकि इंडिया 3rd नंबर पे है। अगर जीडीपी देखा जाए तो हम तो इस उम्मीद, इस विजन, इस कोशिश
کے ساتھ ہیں کہ جیسے ہی یہ سال کلوز ہوتا ہے تو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ $410 بلین میں کنورٹ ہو جائے. اگر حالات ایسے رہیں گے تو بتائیے فرح صاحبہ آپ کی بات درست ہے کہ معاشی ترقی جو ہے وہ حکومت دعوے تو کر رہی ہے, انڈیکیٹرز بھی کچھ اچھے جو ہے مثبت اشارے دے رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو یہ نا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. تو سیاسی استحکام اس لیے نہیں آ رہا کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ملاقات پہ بات اٹک کر رہ گئی ہے, اور جو لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. آپ نے 400 رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے. آپ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا. آپ تو حکومت ہیں, آپ کو تو درگزر کا راستہ اپنانا چاہیے تھا, لیکن آپ مزید سختی کر رہی ہیں روز بروز. عمران صاحب, ہم نے بالکل درگزر کیا, اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جب یہ حکومت میں تھے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروا دیتے تھے, اور جب بیگم صاحبہ کینسر سے لڑ رہی تھی تو یہ بیماریاں نہیں مانتے تھے, اور پھر ان کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ کے یہاں ہمیں پروف کرنا ہوتا تھا. تو ہم ایک بہت کٹھن مرحلے سے گزرے ہیں, لیکن ہم نے کبھی 9 مئی نہیں کیا, ہم کبھی اس حد تک نہیں آئے, کبھی ہم نے ریزسٹ نہیں کیا. مکمل کیجیے گا, ابھی میں انٹروڈیوس کروا دوں. اس وقت ہمیں اسلم غوری صاحب جو کہ ترجمان جمعیت علماء اسلام فے ہیں, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسلم صاحب آپ کو ویلکم. جی فرح صاحبہ آپ کمپلیٹ کیجیے گا. جی, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیسز لگیں, آپ ان پہ توجہ دیجئے, آپ خیبر پختونخوا پہ توجہ دیجئے. عمران صاحب, میں سوال کر رہی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ وہاں کتنے ہاسپٹلز بنے ہیں, کیونکہ اب یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا نا, وہاں ایجوکیشن کا کیا حال ہے. میں وہاں سے بلانگ کرتی ہوں, تو اگر یہ دھرنے اسی طرح چلتے رہیں گے تو یہ بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں. کیا دھرنوں سے, کیا جلوسوں سے, جلسوں سے, انتشار سے جو قیدی ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ عدالتیں بنی ہیں. آپ اپنے وکلا کی ٹیم مضبوط کیجئے, ان کے ساتھ بیٹھیے, تو یہ تو تھرو عدالت ہی آئیں گے نا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی پیارا جیل میں ہے اور میں جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں کہ جب تک یہ باہر نہیں نکلے گا تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی. تو پھر تو یہ اس ملک میں ریٹ ہو جائے گی, اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہو جائے گی. تو ہر ایک چیز قانون کے مطابق کرنی ہوتی ہے. ایک مینڈیٹ ہے, اس کو پلیز رسپیکٹ کیجئے. خیبر پختونخوا میں اس کو آنر کیجئے. آپ کے 4.5 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جی اچھا, لیکن اگر کوئکلی میں آپ سے یہ بھی پوچھ پاؤں فرح صاحبہ, آپ خود یہ بتائیے, اگر وہ وہاں پر احتجاج کر بھی رہے ہیں, اگر انہوں نے دھرنا دے بھی دیا ہے, تو دہشت گردی کا مقدمہ کیسے ان پر درج ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے عمران صاحب. اگر مجھے سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے نا, میں یہ مجبوری بھی سمجھتی ہوں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں. ایک تو آپٹکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو سکرین پہ رہنا ہے. پھر میں اگین یہ کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی خدمت کر کے, اس مینڈیٹ کو آنر کر کے آپ پوری طرح سکرین پہ رہ سکتے ہیں. اگر تو آپ اپنی سیاسی زندگی جینا چاہتے ہیں, آپ نے ہر وقت سکرین پہ رہنا ہے, کیونکہ آپ کو ایسے لگا کہ جب آپ 2014 میں آئے آپ نے وہ تماشے لگائے, آئی ایم سوری, آپ نے دھرنے دیے, آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ میوزیکل کنسرٹس کیے, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ جگہ مل گئی. ایک دفعہ پھر احتجاج کی فرح صاحبہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے, تو آپ دیکھنا ہوگا کہ اس احتجاج کی کتنی سپیس ملتی ہے پی ٹی آئی کو. اسلم غوری صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سر یہ عرض کیجئے گا, اس وقت آپ بھی اپوزیشن میں ہیں, پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بھی ہے, مشکلات میں بھی ہے. اب ان کے پھر کچھ رہنماؤں کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہو گئے ہیں. اپوزیشن یہ سوچ رہی تھی کہ جناب ہم اس حکومت پر کچھ دباؤ بڑھا سکتے ہیں. آپ سے بھی, آپ کی قیادت سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جناب قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ قومی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں, اور یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اب؟ بہت شکریہ آپ کا جی. ہمیں دعوت رات ہی ملی ہے. رات کو اسد کیسر صاحب تشریف آئے تھے مولانا صاحب کے پاس, اور انہوں نے دعوت دی ہے, اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اس دعوت پہ. اور اس میں جو مندرجات انہوں نے اس میں لکھے ہیں دعوت نامے میں, وہ ہمارے زیر غور ہیں, اور اس میں انشاءاللہ ہم کچھ فیصلہ کریں گے ایک آدھ دن میں. تو دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ طے کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ نہیں کیا, جو کہ مولانا صاحب کا پہلے سے شیڈول ہے سندھ کا, اور خصوصاً کراچی سے جو 4-5 دن کا دورہ سندھ ہے ان کا. مولانا صاحب کا تو انہی ڈیٹوں میں بس شیڈول ہے, اور یہ کوئی 1-1.5 مہینے پہلے سے ہے. تو ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل تو ہو رہی ہے, لیکن ہم اس پر پھر بھی ان کے دعوت نامے کو غور و خوض کر رہے ہیں. البتہ اس کے کچھ مندرجات پہ ہمیں تھوڑی سی کوئی
پرابلم آ رہی ہے اس میں ہم تھوڑے تحفظات ہیں، اس پہ ہم غور و خوض کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم فیصلہ کریں گے اس میں شامل ہونا ہے، کس حد تک جانا ہے، کون جائے گا. تو یہ ہم ایک آدھ دن میں اس پہ ہم آپ کو صحیح رپورٹ دے تو سکیں گے. غوری صاحب یہ جہاں بتائیے تک گا بات ہوئی کہ آپ کو کس چیز پر مندرجات پر آپ نے کہا اعتراض ہے، ایسے کیا مطالبات اس میں شامل ہیں یا ایسی کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس پر جمعیت علماء اسلام فے کو اعتراض ہو؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں 1 مہینے سے زیادہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو مکمل اس کے تمام مندرجات کو ٹھیک کرایا. اس میں آپ ہمارے ساتھ رہی، آپ نے آخری وقت تک اسے اوکے کیا، پھر آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم نے آپ کے مشورے سے ووٹ دیا. آج آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کا ملبہ ہمارے کندھوں پہ رکھ کے ہمارے سر میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. سب کچھ آپ کے مشورے سے ہوا، آپ ہمارے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ بیٹھے رہے ہیں، سارے معاملات آپ نے ہمارے ساتھ طے کیے ہیں. اب اس کو ایجنڈے پہ لانے کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں بیک فٹ پہ دھکیلنا چاہتے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں. مثلا 2024 کے انتخابات کو یہ کہتے ہیں جعلی ہیں، لیکن ہم نے تو 2018 کے انتخابات بھی جعلی کہتے ہیں. ہم نے تو اس کے خلاف تحریک چلائی ہے، خود محمود خان چکزئی ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم آپ کو غور و خوض ہمارے ہاں ہو رہا ہے ان کے ایجنڈے کو دیکھ کے. اور ایسی پروگراموں میں جو قومی کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں دیگر پارٹیوں کو ہم اپوزیشن کی سیکنڈ پارٹی ہے، بڑی پارٹی یہ ہے، تو کم از کم مشورے میں تو لینا چاہیے تھا اس سے قبل. اور تاریخیں طے کرتے ہوئے ہمیں مشورے میں نہیں لیا گیا. ہمارے پروگرام تو 1 ڈیڑھ مہینے سے چل رہے تھے اور سب کو پتا تھا کہ ہم مولانا صاحب کا 1 ہفتے کا دورہ سندھ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم غور و خوض کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ. اور بہت سی چیزیں ہیں، مثلا 27ویں آئینی ترمیم کو تو یہ قید مسترد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو خلاف شرع اور خلاف آئین ہم سمجھتے ہیں کہ جو بل آئے ہیں اور وہ پاس ہوئے ہیں اس پہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں جس پہ ہم بیٹھ کے غور و خوض کر رہے ہیں. جی ہم انشاءاللہ 1 آدھ دن میں میڈیا کو صورتحال بتائیں گے. اچھا جی ٹھیک ہو اور گیا. دوسری بات آپ نے جو کہ مقدمات والی بات کی ہے، تو ہم جی سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ مقدمات ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کس طرح سے اپوزیشن پارٹیوں کے کارکنوں پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں. ہم نے تو MRD کا وہ دور بھی دیکھا ہے، ہمارے کارکن نے کوڑے بھی کھائے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، آپ کو بھی شاید یاد ہو. تو یہ سیاست میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. لیکن اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر ماضی میں وہ آج کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ماضی میں ہمیں گرفتاریاں کی گئی، ہمارے کارکنوں پہ ظلم اور تشدد کیا گیا، ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، تو ہم نے اس سے سبق کیا سیکھا؟ یا اب آج بدلہ لے رہے ہیں یا اس سے سبق سیکھ کے آگے چلنا ہے. تو اگر ہم نے اسی کو لے کے آگے آج انہوں نے بدلہ لینا ہے تو کل پھر کوئی ان کے ساتھ بدلہ لے رہا ہوگا. تو پھر یہ میرا خیال ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. حکومت کو خصوصاً حکومتی رویے جو میں سمجھتا ہوں سنجیدہ نہیں ہے، اور حکومتی وزراء کی دھمکیاں ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا، اپوزیشن کو دھمکانا، ڈرانا، اور میں سمجھتا ہوں جب مناسب نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ حکومت معاملات کو ٹھیک کرے. اگر انہوں نے حکومت چلانی ہے، حکومتیں معاملات کو ٹھیک کرتی ہیں، بحرانوں پہ قابو پاتی ہیں، اپوزیشن کو لے کے چلتی ہیں، اپوزیشن کو ڈرا کے دھمکا کے نہیں چلا جاتا. ٹھیک تو ہے. یہ حکومت کا رویہ بھی اس میں غلط ہے. تو اور اسلم غوری صاحب خصوصاً آپ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت میں بات تو کر دی یہاں پر ایک، وہ یہ کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے جی ہمیں، اور جو ماضی میں کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر مستقبل میں اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا، اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی ماضی سے تمام سیاسی جماعتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف نے ماضی سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ اور اس وقت جو آپ پہ مشکلات کا پہاڑ اس وقت نظر آ رہا ہے، کیا یہ کہیں آپ کی ماضی کی غلطیاں تو نہیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں؟ عمران ثناء اللہ، پہلے تو آپ کے بہت سارے سوال تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ FIR سے جو FIR ہوئی ہے کل، اس سے ٹھیک ہے، آپ قانونی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عدالتی فیصلوں کو جس طرح بے توقیری ملی ہے یہ بھی تاریخ کا حصہ رہے گی. اور سب جو ورکرز ہیں، لیڈرشپ ہے، فیملی ہے، وہ بڑے حوصلے کے ساتھ ہیں، اور یہ جو FIRs ہیں یہ حوصلے توڑ نہیں سکتی. اور سیکنڈ ٹائم بالکل آپ کی بات درست ہے، انسان اپنے ماضی سے بھی سیکھتا ہے، حال سے بھی سیکھتا ہے، اور فیوچرسٹ بھی ہوتا ہے. تو یقیناً انسان تو ہر وقت لرننگ کرتا ہے. اور دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، معاشی لحاظ سے جو ہے وہ بات ہوئی کہ جی ہم بڑی ترقی میں ہیں، تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں. اس میں تو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ تو اس نظام کو لے کے بیٹھ گیا ہے،
1100 ہم کہہ رہے تھے کہ جی کرپشن ہوتی ہے ہر سال، لیکن انہوں نے تو 5300 کا فگر دیا ہے، اور مہنگائی کی شرح ابھی بھی 50% سے اوپر ہے، بے روزگاری کی شرح 2200 سے اوپر ہے، اور بلکہ SIFC نے خود اپنے فگرز دیے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، اور اس میں ڈیلیور کرنے کی سکت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں بڑا ہم نے پوٹینشل ہے اور ہم نے تو معیشت کو اٹھا لی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ حکومت کے اس دعوے سے متفق نہیں ہیں کہ جناب کوئی معاشی میدان میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن آنے والے دن جو ہیں وہ کس کے لیے مشکل ہیں؟ سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حکومت کے لیے مشکل ہے؟ کیا اپوزیشن کے لیے مشکل ہے؟ کیا اپوزیشن میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہیں، یا صرف بانی چیئرمین PTI کے لیے مشکل ہیں؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، آپ لوگ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فرح خان صاحبہ، جیسے کہ ابھی اسلم غوری صاحب بھی جو ہے یہ بات کر رہے تھے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑی مشکلات سہیں۔ آپ نے نام بھی گنوائے کہ آپ کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی، اب یہی کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو فرح خان صاحبہ یہ بتائیے، آپ کی قیادت نے، آپ کی جماعت نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیونکہ پہلے جو 2018 کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا، 2024 کے بعد وہی کچھ ہوا ہے، لیکن کچھ سختی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس اب؟ دیکھیں، اگر ماضی کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رکھتی ہے۔ پہلی دفعہ ہمیں نکالا گیا، دوسری دفعہ ہمیں نکالا گیا، اور تیسری دفعہ نکالا گیا جب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ جب آپ سسٹم کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس میں بدلاؤ لا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس سسٹم کا حصہ ہونا ہوتا ہے۔ جب ہمیں نکالا گیا تو میں اگین جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہی تھی، میں دوبارہ کہوں گی کہ ہم نے بھی ایک تحریک چلائی، کتنی خاموشی سے چلائی، اور مجھے آج بھی میرے لیڈر کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ صرف PDM بلکہ اس کے بعد بھی وزیر اعظم ملتا ہے۔ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی IMF کی، میں اس پہ بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ خیبر پختونخوا پہ جو قرضے ہیں وہ 776 ارب روپے ہیں۔ تو یہ کس مد میں لیے گئے ہیں، اور آپ ہی کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 2030 تک آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ یہ قرضہ جات واپس کریں، اور آپ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کوئی ڈیولپمنٹل کام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو سسٹم کو بدلنا ہے تو آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا۔ آپ نے کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ جب آپ وزیر اعظم تھے یا ایون اپوزیشن میں تھے، آپ تو ہم سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے۔ آج ہم نے پھر دل بڑا کیا ہوا ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہم سے بات کیجئے۔ امپورٹنس کس چیز کی ہے اس وقت؟ اس چیز کی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ ان کو چھڑوانا ہے، یا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کو ترقی کی ایک اڑان دینی ہے تاکہ آپ کا 4 ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں حصہ آ سکے؟ لیکن اگر آپ اپنی پریورٹیز اس طرف شفٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے مستقبل آپ کا ہے، آپ مالک ہیں۔ بالکل IMF کی رپورٹ ہے عمران صاحب، کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ اتنا بڑا دل نہیں کرتی ہے کہ وہ IMF سے یہ کہے جب وہ معاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ بالکل آپ نے میرے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سنجیدہ لوگ ہیں۔ میں بتا رہی ہوں ہمارا یہ 5واں وزیر اعظم ہے الحمدللہ۔ بتائیے، تاکہ اگر کل ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ حکومت میں ہوتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں، اور ایک حکومت ان کی خیبر پختونخوا میں بھی ہے، کیا یہ کسی بھی ادارے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے آپ کرپشن دکھائیے ہمیں کہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، اور اس میں ان کا دور بھی شامل ہے۔ فرح صاحبہ یہ بتائیے گا، اب حکومت تو آپ کی ہے نا، تو اگر اس میں کرپشن کے کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، 5300 ارب روپے کوئی کم رقم نہیں ہوتی، تو اگر اس کو IMF کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، یا پھر کرپشن کا منظر عام پر آنا یہ بہت بری بات ہے؟ دیکھیے، اس کرپشن میں ڈیفینیٹلی PTI کا دور شامل ہے، اور میں پھر عرض کروں گی کہ یہ معاہدہ ہم ہی نے کیا ہے IMF کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کرپشن، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کیا کیا دیکھیں گے؟ تو یہ تو آپ اپریشیٹ کیجئے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ آپ کو
یہ راستہ دیتی ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے. دیکھیں انٹل انلیس کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا جو خیبر پختونخوا میں کرپشن، میں اس طرف بھی آؤں گی کہ جو اس طرف آپ نے دھرنے کا رونا شروع کر دیا ہے، کہیں آپ خیبر پختونخوا میں کرپشن سے نظر تو نہیں ہٹا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا پہلا دور، آپ کا دوسرا دور اور اب آپ کا تیسرا دور، آپ اٹھا کے دیکھیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ انبار لگا کے دیکھیے، ورنہ تو یہ سارا شو اسی میں چلا جائے گا کہ میں آپ کو آپ کے کرپشن کے کیسز گناتی پھروں گی. جب مالم جبا، BRT اور یہ سارے کیسز انٹل انلیس کوہستان 40 بلین پہ آ کے رکا ہے. آپ کا CNW دیکھیے. ٹھیک ہے فراز صاحبہ، یہ تمام چیزیں نیازی صاحب سے پوچھیں گے ہم، لیکن اسلم غوری صاحب سر یہ بتائیے، ایک طرف سے حکومت پر الزامات لگ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے بڑی جی، اور دوسرا حکومتی جو لوگ ہیں وہ صوبائی حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں کہ KP میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے. سر آپ JUI فے اس وقت بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ نظر آ رہی ہے. نہ حکومت کے خلاف آپ اس طرح سے متحرک ہوئے ہیں، نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ آپ مل سکے ہیں. تو اس وقت JUI فے کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ ان کی کیا پالیسی ہے؟ ان کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے JUI فے کا، تو ہم نے تو 2024 کے انتخابات، پہلے 2018 کے انتخابات کے خلاف ہم نے تحریک چلائی کہ وہ انتخابات درست نہیں ہیں، جعلی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے 2024 کے انتخابات کے فوراً بعد ایوان نہیں میدان کے نام سے اپنی تحریک شروع کی، جس میں ہم نے پنجاب، بلوچستان، KP اور سندھ میں بڑی بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے مظاہرے اور جلوس اور ملیٹ مارچز کیے. اب اس تحریک کو ہم نے ایک نیا رخ دیا ہے، جو ہمیں 21 تاریخ کو کراچی کا اس میں مولوی عثمان پارک ہے اپنا لیاری میں، جسے پرانے زمانے میں ککری گراؤنڈ کہا جاتا تھا. اس پارک کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے. 21 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان اس سے خطاب کریں گے، اور اس تحریک کو ہم نے دوبارہ یہاں سے شروع کیا ہے، اور ہم اپنے کارکن اور عوام تک اپنا میسج پہنچائیں گے. اس کا مطلب ہوا غوری صاحب آپ جو قومی کانفرنس ہے 20 اور 21 تاریخ کو، اس میں مولانا صاحب شرکت نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں نے معذرت کر لی ہے پھر؟ دیکھیے مولانا صاحب تو پہلے سے پروگرام ہے نا، مولانا صاحب کا تو آج پروگرام تو نہیں ہے. مولانا صاحب کا 21 کو وہاں پروگرام ہے، 22 کو ہم نے وہاں ایک آل پارٹیز رکھی ہے وجہ سے امت وحدت کے نام سے. تو وہ ہم نے رکھی ہے وہاں پر آل پارٹیز رکھی ہے، جس میں تمام مذہبی، دینی، سیاسی جماعتیں اور مدارس شریک ہوں گے. مدارس کے جتنے شریک ہوں گے، تمام مسالک کے لوگ شریک ہوں گے. اس میں جو حکومت کی جو شریعت کے خلاف قانون سازی ہے، آئین کے خلاف قانون سازی ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے، بات کریں گے، ایک متفقہ رائے عمل دیں گے. تو مولانا صاحب کے بہت پہلے سے پروگرام ہے. 23 کو مولانا لاڑکانہ جا رہے ہیں. لیکن غوری صاحب بات یہ ہے نا، 20-21 کو تو قومی کانفرنس کافی دنوں سے چل رہا تھا کہ وہ قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس میں دعوت دی جائے گی، مولانا بھی ہوں گے، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن وہی 21 تاریخ کو اگر مولانا کراچی میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، تو اس کا تو صاف پتہ چل گیا نا کہ اپوزیشن خود تقسیم کا شکار ہے. انہوں نے حکومت پہ کیا دباؤ بڑھانا پھر؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا تھا نا. ہمیں تو رات کو دعوت ملی ہے نا، مجھے تو نہیں پتا کب سے چل رہی ہے، کہاں تک چل رہی ہے. ہمیں تو رات کو دعوت ملی ہے. رات کو گزشتہ رات کو کیسر صاحب آئے تھے، اسد کیسر صاحب، رات کے 9-10 بجے انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے. اب ان کو پہلے سے سب کو پتا ہے، ہمارے ان تک آواز پہنچی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب کے پہلے سے شیڈول طے ہیں. مولانا صاحب کے شیڈول 1.5 مہینے پہلے سے ہوتے ہیں، ایک دن پہلے نہیں بنتے. اور اس طرح میں صرف 4-5 دن سندھ میں ہے، بلکہ اس کے بعد جنوبی پنجاب بھی 3-4 دن ہے، اور اسلام آباد کا 6 یا 7 کو آئیں گے. اگر ان کا کوئی ایسا پروگرام تھا تو پہلے ہم سے اعتماد میں لے لیتے، ہمیں ساتھ رکھتے. اب یہ تو نہیں کہیں کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ اس میں شریک ہو جائیں. تو جس طرح یہ شریک کر رہے ہیں اسی طرح کا دے ہی دیں گے. ہم تو پہلے یہ طے کر رہے ہیں کہ آیا ہم اس میں شریک ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ہم ان ایجنڈے کو غور و خوض کر رہے ہیں، ان کے دعوتوں پہ غور و خوض کر رہے ہیں. آیا ہمارے وہاں جیسے کوئی بد رسمی تو نہیں ہوگی، ہم ایسی باتیں جو ان کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی بات کریں جو ہمیں پسند نہ ہو. سب چیزوں پہ ہم خوض کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں جائیں. باقی رہ گیا ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اپوزیشن باقی پارٹی کو بعد میں لے کے چلے، بیٹھ کے فیصلے نہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے فیصلے کر کے ہم پتہ تھوپے، ہمیں مشورے میں رکھے، لے کے چلیں. ہم نے ان سے پارٹی میں کہا کہ ہم پارٹی میں ان کے ساتھ چلیں گے. پچھلے 1 سال میں بتائیں کس ایشو پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے. ہم نے ان کے ساتھ 26ویں ترمیم پہ بیٹھ کے بات کی ہے، انہوں نے تو ہم سے آج تک کسی ایک ایشو پہ بھی بات نہیں کی. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اپوزیشن بنانا، اتحاد بنانا معمولی کام نہیں ہے. ہم تو کہتے کہ مشر محمود چغدئی صاحب اور راجہ ناصر عباس جیسے جدید آدمی آنے کے بعد شاید اس کو کسی اور رخ میں جائیں گے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں شاید ان کی بھی نہیں سنی جا رہی، اور PTI اپنے مزاج کے مطابق اس کو چلا رہی. صحیح ہے.
अच्छा नियाजी साहब, शिकवे शिकायतें जो हैं वो उसकी फहरिस्त बड़ी तवील है JUIFA की तरफ से। आपने 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ किया उसकी शिकायत वो कर रहे थे, फिर 27वीं में जो कुछ किया उसकी शिकायत वो कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमें कौमी कॉन्फ्रेंस अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो हमें एतमाद में नहीं लिया गया, पहले बताया नहीं गया, और कुछ जो आपके मंदरजात हैं उससे भी उन्हें इत्तफाक नहीं है। तो सर पहला इम्तिहान तो आप लोगों के लिए ये है कि आप अपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा कर सकें, तो पहली नाकामी तो अपोजिशन इत्तेहाद की यहीं पर हो गई। पहली बात तो ये है इमरान सनोल्लाह कि मैंने फिगर्स अपने नहीं दिए थे, बल्कि ये मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक के फिगर दिए हैं। तो उसको उन्होंने कोई प्रॉपरली जवाब नहीं दिया कि वो जो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जो फिगर दिए हैं तो उसके ऊपर इन्होंने क्या रिस्पांस दिया है। उनको या तो ये कहते हैं कि ये गलत फिगर है, और फिर SIFC के फिगर जो थे वो भी गलत है। उसको तो नहीं कहा, ये तो खुद इनके अपने इदारे और जिनके साथ IMF के साथ एग्रीमेंट किए हुए वो कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। और उसको प्रॉपरली बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त मुआशी जो सिस्टम है वो कोलैप्स जो कर चुकी है, बल्कि मैं तो समझता हूँ इसमें उनके पास क्या ऐसा मुआशी एजेंडा है कि मईशत को उठा लिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपका ये कहना कि जी आपने JUIF हमने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो ये मुनक्किद हो रही है, हमारा काम है अपने हिस्से का काम करना, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए। हम तो अपना काम करते रहेंगे। जो लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, इस जमहूरियत के लिए खड़े होंगे, लोग उन्हीं के साथ खड़े होंगे। नियाजी साहब, तासुर तो ये मिल रहा है ना असलम गौरी साहब की गुफ्तगू से, वो ये कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आप लोग मौलाना साहब के साथ बैठे, तमाम मामला तय हुए, जो तरामीम थी कुछ तरामीम को ख़त्म करवाया गया, कुछ में कुछ तब्दीली करवाई गई, वो आपकी रिक्वेस्ट पर हुई। लेकिन जब बात उसे वोट करने की आई तो आप लोग भाग गए। तो मौलाना साहब जो है वो एहतियात से काम ले रहे हैं जनाब। वो कहते हैं कि जी इन्होंने अभी तक हमारे साथ जो है वो धोखा किया किस्म का। इमरान सनोल्लाह, जो ड्राफ्ट दिया गया था, पहला ड्राफ्ट था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि 3 से 4 किस्म के ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे। हमें जो पहला दिखाया गया था वो डिफरेंट था, और मौलाना साहब को इल्म है कि जो बाद में जो ड्राफ्ट आया वो उसमें सारी चीजें सामने है। वो मौलाना साहब को भी इल्म है, हमें भी इल्म है। असलम गौरी साहब, वो नियाजी साहब ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम के वक्त जो है वो 2 ड्राफ्ट थे। वो कह रहे हैं हमारा कोई कसूर नहीं है। आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ पहले मामला तय हुआ PTI का, कुछ तरामीम में कुछ तब्दीली की गई और उसके बाद PTI जो है वो वहां से भाग गई। नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय साहब शायद बात को नहीं समझ रहे बात को। मैं उन इजलासों में बैठा रहा हूँ, मेरे सामने सारे मामला तय हुए हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मामला के दरवाजे पे हुई है वो भी मीडिया में आपको रिपोर्ट हुई है, रिकॉर्ड है आपके पास। उसमें भी हम लोगों ने एक प्री प्लान तय किया था दोनों पार्टियों ने कि हम वोट देंगे और ये बाइकाट करेंगे। ये बाइकाट इसलिए नहीं करेंगे कि तरमीम के खिलाफ है, बाइकाट इसलिए कहेंगे कि अपनी चेयर को सहूलत जेल में नहीं डाली, जिसके लिए आज भी ये हज कर रहे हैं। तो इन्होंने उस एहतजाज की सूरत में, ये हमसे तय किया था मामला, उस एहतजाज की सूरत में इन्होंने उसको वोट नहीं करना था, जबकि हमने इनसे मामला तय करने के बाद उसको वोट किया। लेकिन आज ये उस पूरी आईनी तरमीम का मलबा हमारे ऊपर डालते हैं कि हमने क्यों वोट किया। ये तो आपके हमारे मामला तय। आप मीडिया पे आके आपने कहा कि मामला तय है, आपने असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मामला तय है। आज आप कैसे कहते हैं कि मामला तय नहीं थे? तो ये वो चीजें हैं, ये फुकदान है आपस में कॉन्फिडेंस का। जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा एक दूसरे के साथ, तो हम कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे इकट्ठे होके? तो इनको चाहिए कि ये पार्टी है, ये कॉन्फिडेंस करें, ये छोटे को साथ मिला के चले। अब अगर ये 2-4 साथियों को साथ बिठा के कौमी कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमें भी खुशी होगी, करें। लेकिन बात सीधी सी है कि जब तक एतमाद में नहीं लेंगे, कोई चीज को लेकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। अपन ऐसी ऑल पार्टीज करती रहती है और उसके असरात आगे जा देखेंगे क्या निकलते क्या नहीं निकलते। बहरहाल हमारे यहाँ इस पे जायजा लिया जा रहा है इनका दावतनामे का, और हम गौर खोज कर रहे हैं, और कल तक हम इस सूरत-ए-हाल आपको वाज़ेह करेंगे कि हमारी क्या सूरत-ए-हाल है। तो गौरी साहब, बात तो ये हो रही है ना कि जनाब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी है, एक ऐसी तहरीक हो जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ हों। लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि शायद आप उस तहरीक में इन जमातों के साथ मौजूद नहीं होंगे,
آپ نے خود ہی بتا دیا اعتماد کا فقدان ہے، تو یہ بتائیے اعتماد پھر کیسے حاصل ہوگا ایک دوسرے کا؟ دیکھیے یہی ہے نا کہ یہ آپ قومی کانفرنس کر رہے تھے، آپ تو پہلے ٹائم طے کرتے، تاریخیں طے کرتے، ایجنڈا طے کرتے، یہ ساری چیزیں پہلے طے کی جاتی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا آپ آ جائیں اب میں وہاں بیٹھ کے ان کے ایجنڈے سے اختلاف کروں یا یہ مجھے برا بھلا کہیں یا میں ان کو کہوں، تو پھر ان کی تو کانفرنس کا ستیہ ہو جائے گا. تو ایک جو ہمارے درمیان میں تھوڑی بہت بات ہے اس میں بھی فرق آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو باقی لوگوں کو اعتماد بھی لینا چاہیے. ہم نے جب پی ڈی ایم بنایا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک باقاعدہ معاہدہ تیار کیا تھا جو تمام پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے سائن کیا تھا. اس میں محمود خان صاحب بھی تھے، آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی تھے، اگر مسلم لیگ نون بھی تھی، اس میں دیگر پارٹیاں بھی سب کی سب شامل تھی، اور شروع میں این پی بھی تھی، تو پیپلز پارٹی بھی تھی. 14 یا 15 نکات مجھے یاد ہے، وہ میرے پاس پڑا بھی ہوگی کاپی، وہ ہم نے ایک طے کیے تھے، فارمولا بنایا تھا، اس کے اوپر پھر ہم مل کے چلے تھے. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا بھی آپ نہیں دے رہے ہیں اور یہ آ جائیں اور ہم نے ایک قومی کانفرنس کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے یہ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اپوزیشن کو تحریک پیدا کرنی چاہیے، تحریک پیدا کریں گے تو حکومت جو ہے کم از کم اس کے دباؤ میں آتی ہے. اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی بات ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں ان سے کنسنسس ہونا چاہیے. کم از کم حکومت کے ساتھ جانے سے پہلے، حکومت کے ساتھ کسی کنسنسس سے پہلے آپ اپوزیشن کو تو آپس میں کنسنسس پہ آنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، ایک سٹیج پہ آنا چاہیے. صحیح. ہم سب کے مطالبات ایک ہونی چاہیے، ایک بات ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے. اسی صورت میں حکومت کسی دباؤ میں آئے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہر دفعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اپوزیشن میں جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن یہاں پر تو اپوزیشن اور اپوزیشن میں بھی اختلاف ہے. اعتماد کی فضا وہاں بن نہیں پا رہی. اگر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر تمام جماعتیں مل کے حکومت کے خلاف تحریک کیسے چلائیں گی، اور اگر کمزور تحریک چلے گی تو حکومت کو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ بات کریں گے بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی، گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فرح صاحبہ، آپ تو بحیثیت حکومت بڑی خوش ہوں گی کہ جناب اس وقت اپوزیشن جو اتحاد ہے نا اس میں تقسیم نظر آ رہی ہے، تو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان میں اعتماد کا فقدان ہے. تو آپ کو کہیں بیک آف دا اینڈ یہ آپ کو مائنڈ یہ آپ کو چل رہا ہوگا جناب حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یا آپ خطرہ محسوس کر رہی ہیں ان کے آنے سے؟ نہیں جی، مجھے بالکل خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ سوال میرے ملک کا ہے. میرے بھائی نے ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ سوال تو میں نے بھی ان سے بہت پوچھے. خیبر پختونخوا میں ان کی کرپشن کی بات میں نے کی، ان کے قرضہ جات کی میں نے بات کی. تو اگر میں نے جواب ہی ان کو دینا لازماً ہے جس سے یہ سیٹسفائی ہو سکیں، تو پھر تو یہ پروگرام کچھ دوسری طرف ہی چلا جائے گا. تو ایک یہ بڑا فرق ہے. اڑان پاکستان میں اپنے بھائی کو سجیسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ یہ پڑھ لیجئے گا. 2035 تک پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ $1 ٹریلین میں کنورٹ ہو جائے گی. میں آپ کے ساتھ کچھ سیکٹورل کنٹریبیوشن دیتی ہوں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ مضبوط ہے یا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF ہمارے ساتھ بڑا اسموتھلی جا رہا ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں آئیے، ہیلپ کیجئے تاکہ اس کے بعد ہمیں آپ کی ضرورت نہ ہو. لیکن فرح صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، IMF آپ کے ساتھ بڑا سموتھلی چل رہا ہے، لیکن عوام کے آگے تو رکاوٹیں ہی ہیں نا، عوام کی تو پریشانیاں ہی ہیں، ان کو تو ریلیف ابھی تک کچھ نہیں ملا. دیکھیں ہماری اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں. یہ پاکستان کو کہاں جا کے لے گئے، اس کی معیشت کو کہاں جا کے لے گئے، پھر پی ڈی ایم کو بننا پڑا اور پی ڈی ایم کو بڑی قربانیاں دینی پڑی. تو دیکھیں جو زخم ہوتے ہیں، کچھ گھاؤ ہوتے ہیں، تھوڑا ٹائم تو دیجیے نا کہ وہ بھر جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پھر اڑان کیسی ہوتی ہے. سروسز آپ کی جی ڈی پی میں 58% دے رہی ہے، ایکسپورٹس آپ کے 40 بلین سے اوپر جا چکے ہیں، انڈسٹریز 25% ٹو جی ڈی پی دے رہی ہے آپ کی. کرنٹ سرپلس اکاؤنٹ جو ہے آپ کا سرپلس میں جا رہا ہے، ڈیفیسٹس آپ کے کم ہو رہے ہیں. فسکل رسپانسبلٹی اینڈ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق یہ پاکستان کی جی ڈی پی کو 83% تک لے گئے تھے، جبکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اس کی ہیلدی لائف کے لیے ضروری ہے کہ یہ 60% پہ ہو. بتائیے یہ 83 پہ لے گئے تھے، ہم اسے کھینچ کے 70 کے اندر اب دوبارہ دائرہ کار میں لا رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے. یہ ایک فریگمنٹڈ اپوزیشن ہے. اگر پی ڈی ایم آپ دیکھیں یا 1954 سے آپ پوری ہسٹری دیکھیں جو اپوزیشن الائنسز ہوتے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں اور کبھی پھر ماشاء اللہ کبھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، ہماری ہسٹری کہہ رہی ہے. تو اگر فریگمنٹڈ اپوزیشن ہے اور وہ یہ تھریٹ کرتی ہے کہ میں سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کو گھر بھیج دوں گی، تو دیکھیے اس کے بھی کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ آپ کس بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کریڈیبلٹی کیا ہے، آپ دیکھیے کہ گورننس
ورسز نوائس ہے. اس حالت میں آپ شور تو مچا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی اور چیز حاصل نہیں ہونے والی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک ٹرسٹ کرتی ہے الحمدللہ. اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اپنا یہ ٹینیور پورا کرتی ہے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان کا ترقی کی طرف جو نقشہ ہے وہ دنیا یاد رکھے گی اور دیکھے گی. نیازی صاحب، سر آپ کہہ رہے تھے کچھ فیکٹس کی آپ نے بات کی تھی، تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ انہوں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ عمران سنولہ، جب 2022 میں ہم گورنمنٹ رجیم چینج آئی تھی تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% تھا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اور پی ڈی ایم 3 کی 3.5 سال تو ان کو گورنمنٹ کرتے ہوئے ہو گیا. اب ان کو اور کتنا ٹائم چاہیے؟ اور دوسرا، ابھی بھی میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 میکسیمم جو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ جا سکتا ہے، اور یہ اس ساؤتھ ایشیا اور ایشیا میں سب سے کم ہے. ایون ہم اپنا افغانستان سے بھی نیچے ہیں ہمارے جی ڈی پی گروتھ ریٹ. اور دوسرا، ان کا میکسیمم ڈیلی جو ہے وہ کتنے بلین روپیز ڈیلی جو ہے یہ قرض لے رہے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ صرف اور صرف ڈیلی بیسس پہ بارونگ پہ جو ہے چل رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری معیشت بہت اچھی چل گئی ہے. آج آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آج آپ کی سیمنٹ پلانٹ بیٹھ گئے ہیں، آپ کا ٹیکسٹائل بیٹھ گئے، ہزاروں کمپنیاں پاکستان سے شفٹ ہو کے جا چکی ہے. اور سینئر اینکر پرسن کامران خان نے ان کی ٹویٹ دیکھے، اس میں انہوں نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے اپنا. ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ہم تو وہ فگر آپ کو بتا رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہے ہیں، معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکن کا نیازی جو صاحب معاشی الزام بھی اسی کا الزام بھی آپ کی جماعت پہ ہی لگ رہا ہے کہ جو آپ نے بیج بوئے تھے وہ اب یہ کاٹ رہے ہیں. بابا، ہم میری بات سنیں، ہم تو 6% پہ دے کے گئے تھے جی ڈی پی گروتھ ریٹ. ہم نے تو کسانوں کو بے روزگار نہیں کیا نا. آج 25 لاکھ کسان جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. آج آپ کی 22% پہ آپ کی بے روزگاری ہے. آپ ہم جب تھے تو اس وقت پیٹرول کی کیا قیمتیں تھی، اس وقت اپنا گندم کا کیا ریٹ تھا. آج آپ نے کسانوں سے 2000 میں گندم خریدی ہے اور 10,000 میں آپ جو ہے بوری جو ہے بیچ رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں، لوگوں کو تو ایک وقت کے کھانے کی مطلب وہ نہیں مل رہی. اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ تو جو ہے وہ خطہ غربت سے پچھلے ان کے ٹینور کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ٹینور کی بات نہیں کر رہا. نیازی صاحب، ایک اور رپورٹ بھی ہے، لیبر رپورٹ بھی سامنے آئی جس کے مطابق اس وقت ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 81 لاکھ ہے. فرح صاحبہ، ٹائم چونکہ تھوڑا سا کم ہے، کلوزنگ ریمارکس. میری بات مکمل ہونے دیں نا. جی عمران سنولہ، 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی. 2.5 کروڑ لوگ آپ کے اسی ٹینیور کے اندر جو ہے بے روزگار ہوئے. آپ فگر مجھے بتا دیں، میں تو نہیں کہہ رہا یہ آپ جن ایجنسیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا امجد خان نیازی صاحب. فرح صاحبہ، بہت بہت شکریہ. معذرت آپ کو ہم وقت نہیں دے سکے مزید کیونکہ پروگرام کا وقت جی ختم ہوا چاہتا ہے. اس وقت بات یہی ہو رہی ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اپوزیشن کمزور ہو گئی، لیکن اصل میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کی کمزوری ہے. عوام روز بروز مشکلات کا شکار ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، عوام کو مہنگائی سے نجات نہیں مل رہا. اور جیسے کہ ابھی فیکٹس بھی ہم نے شیئر کیے کہ بے روزگاری کی شرح جو کہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. اس وقت آپ کی 25 کروڑ عوام میں سے 81 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہے، جو کہ لمحہ فکری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.